नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे ज़ायनिस्ट मूवमेंट के ऊपर। ये आखिर था क्या, ये कब इमर्ज हुआ, इसके क्या ऑब्जेक्टिव थे, और किस तरीके से इस मूवमेंट ने इजराइल को बनाया और अभी भी कितना ये सक्रिय है। इन सारे इश्यूज के ऊपर हम कोशिश करेंगे बात करने की। ये वेस्ट एशिया यानी पश्चिम एशिया की अगर राजनीति समझना है तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि ज़ायनिस्ट मूवमेंट को समझना बहुत जरूरी है। इसने न केवल इजराइल के गठन में सबसे बड़ा रोल था इसके, बल्कि इसके अलावा इसका बहुत फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस इजराइल के बनना और फिर उसके बाद का जो असरात हुए अरब वर्ल्ड में, वो बहुत उसके नतीजे दूर तक गए और अभी भी उसकी अरब उससे भी परेशान। मूवमेंट जो था ये बिल्कुल लेट 19th सेंचुरी, आखिर में, जब 20th सेंचुरी यानी 20वीं सदी शुरू होने से थोड़ा पहले ये शुरू हो गया था। और इसका एक ही का मकसद था कि किसी भी सूरत से पहले पैलेस्टाइन के अंदर जो है वो एक इजराइल स्टेट का गठन करना, बनाना, ये इनका मूल पर्पस था, काज था। और ये इसका जस्टिफिकेशन भी है। इन्हीं ने ये कहा कि फिलिस्तीन एक ऐसी जगह है जहाँ पे जमीन है, लोग नहीं रहते। हम लोगों, यहूदी जो हैं वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, लोग हैं, मगर हमारे पास जमीन नहीं है। इस तरह के बहुत से आर्गुमेंट आए जिसकी हम आगे बात करेंगे। उससे पहले ये मूवमेंट तो था नहीं ज़ायनिस्ट मूवमेंट, लेकिन ये था कि यहूदियों को कहीं सेटल करना चाहिए, इसलिए कि इनकी बड़ी खराब रेपुटेशन थी अरब वर्ल्ड में। सूदखोर थे, इंटरेस्ट लेते थे, और अगर आप इंग्लिश लिटरेचर और शेक्सपियर वगैरह को पढ़ें तो बहुत बुरा इनको दिखाया जाता था। उसके कई कारण हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आते ये तय हो गया था आखिर में, शुरू ही में बल्कि, कि बड़ी लड़ाई होने वाली है और उसमें पूरी दुनिया झुक जाएगी। उस समय जो था इजराइल को के जो लीडर थे मेन इस मूवमेंट के, ज़ायनिस्ट मूवमेंट के, वो थे थियोडर हर्जल। थियोडर हर्जल जो थे ये 97 से में इन्हीं ने 1897 में एक आइडिया रखा कि जूइश होमलैंड जो है वो पैलेस्टाइन में बननी चाहिए। ये इनका था मेन मकसद। और उसके बाद फिर इन्हीं ने वहां पे जूइश बैंकर्स और बड़े बड़े बिजनेसमैन और लोगों को मोबिलाइज किया। और उसके बाद ये भी था कि इन्हीं ने अंग्रेजों को भी कन्विंस किया, कहा कि आपकी वार आने वाली है, जंग होने वाली है, आपको पैसे की जरूरत है। यहूदी बिजनेसमैन, खासतौर से रॉथस्चाइल्ड और इस तरह के बहुत से नेम हैं, समय कम है इसलिए तो इन सब ने कहा कि हम आपको बाद में फंडिंग भी करेंगे, लेकिन उसके बदले में आपको हमें फिलिस्तीन स्टेट, पैलेस्टाइन में की जगह पे इजरायली स्टेट आपको बनानी पड़ेगी। यानी ये तय हुआ और उसी के ऊपर वैसा ही हुआ। हमने देखा कि उन्होंने ये किया। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि वो समय बड़ा कमजोर था मुसलमानों के लिए, खासतौर से अरबों के लिए या मुस्लिम नॉन। ऑटोमन एम्पायर जो थी यानी उस्मानी हुकूमत का फॉल हो रहा था, खत्म हो रही थी, और दूसरी तरफ अरबों में डिवीजन था और बहुत जबरदस्त डिवीजन खड़ा हो गया था। कोई लीडर था नहीं, लीडरलेस थे। अरब आराम से थे, उनको लगता था उस्मानी हुकूमत है जो इस्लाम के नाम पे रूल कर रही है। और उस्मानी हुकूमत जो थी वो काफी बैकवर्ड कोलोनाइजर्स थे, मैं ये कहा जा सकता। इन्हीं ने कोई बहुत साइंस, टेक्नोलॉजी या इंडस्ट्री, जबकि यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया था, आधा टर्की यूरोप में था, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट इनके यहाँ नजर नहीं आता था। ये अपने उसमें लगे हुए थे, आराम और आयाशी में, और इसी वजह से इनका डिक्लाइन भी लगातार होता चला रहा था। यूरोप के राइज हो रहा था, उनके यहाँ
ڈارک ایجز سے نکل کے وہ لوگ پہلے ان کے یہاں بہت سے موومنٹ آئے جنہی نے سدھار کیا ان کے یہاں، پھر اس کے بعد ان کے یہاں کرسچینٹی میں بھی انہی نے سدھار کیا، اور چرچ کو ہٹایا پاور سے اور ڈیموکریسی کی بات کی، اور پھر اس کے بعد انڈسٹریل ریولوشن آ گیا۔ یہ تو اس طریقے سے یورپ انڈسٹریل ریولوشن کے آنے کے بعد یہ تھا کہ مشین سے سامان بننے لگے تو پروڈکٹیوٹی بڑھ گئی، ان کو مارکیٹ کی بھی ضرورت تھی، را مٹیریل کی بھی ضرورت تھی، اور یہ سب ایشیا افریقہ میں موجود تھا، اس لیے ان کی کولونیل ڈرائیو ان کی شروع ہو چکی تھی۔ انڈیا میں بہت امپورٹنٹ تھا، سوئز کنال بن چکی تھی، اس وجہ سے یہ ساری چیزیں ان کی تھی۔ تو دونوں طرف سے انگریزوں کو اس لیے بھی ضرورت تھی، خاص طور سے برٹین اور فرانس کو، کہ بھئی یہ بہت ہی اسٹریٹجک لوکیشن پہ ہے پیلسٹائن۔ ایک طرف تو ریڈ سی ہے جس کو کنیکٹ کر رہا ہے سوئز کینال ایجپٹ کے مادھیم سے، ریڈ سی کو میڈیٹرینین سی سے، اور پھر اس کے بعد یہ تھا کہ میڈیٹرینین سی یورپ سے کنیکٹ ہو رہی ہے، دوسری طرف افریقہ۔ اس طریقے سے 3 کانٹیننٹ کو یہ ٹرائی جنکشن آپ سمجھ لیجئے بن گیا تھا۔ سی لین کا پروٹیکشن بہت امپورٹنٹ تھا کہ جتنی سی لین ہے ان کے قبضے میں ہونی چاہیے، امریکن برٹشرز اور کولونیل پاور اور فرینچ کولونیل اس کے قبضے میں، اس وجہ سے بہت امپورٹنٹ ہو گیا تھا وہاں پہ بن۔ اسرائیلیوں کا یہ کہنا تھا یہودیوں کا کہ بھائی یہ آپ عربوں کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر سکتے، وہاں پہ نیشنلزم گرو ہو رہی ہے، اور پھر اینٹی ویسٹ سینٹیمنٹ بھی کافی اسٹرانگ ہے، کیونکہ خلافت کو بھی کیونکہ اس سمے اس کا خاتمہ ہو گیا، امپائر ٹوٹ رہی تھی، اور مسلم امپائر اور انگریز اس کو ریپلیس کر رہے تھے، اس لیے آپ ان پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے۔ ان سب کو دیکھتے ہوئے پلس فائنینشیل سپورٹ ان کو انگریزوں کو انہوں نے آفر کی تھی، انگریزوں نے سوچا کہ یہ بہت اچھا پلان، اور وہی ہوا وہاں پہ 1948 میں اسرائیل کا گٹھن ہو گیا۔ اس سے پہلے جیسے ہی فرسٹ ورلڈ وار ختم ہوئی، برٹش فارن سیکریٹری لارڈ بیلفور نے ڈکلیئر کر دیا کہ پیلسٹائن از اے جوئش ہوم لینڈ، اور بڑی سنکھیا میں وہاں سے یہودی پورے یورپ سے آنا شروع ہو گئے۔ یورپ کے اندر ان کی کنڈیشن بہت خراب تھی، ان کی آئے دن ان کی پٹائی ہوتی رہتی تھی، اینٹی سیمیٹزم ٹاپ پہ تھی اس وقت، اور پھر ہٹلر نے تو آخر میں جو کچھ کیا ان کے ساتھ وہ بہت ہی، اس کی جتنی بھی نندا کی جائے کم۔ ملینز آف یہودیوں کو اس نے گیس چیمبر میں بھیج دیا، ان کی ہتیائیں ہوئی، عورت مرد بچے سب تھے اس میں۔ تو یہ ایک سب چیزیں ساتھ ہو گئی، تو یورپ والوں کو لگا کہ اچھا موقع ہے، اپنے یہاں سے یہودیوں کو نکال کے وہاں سیٹل کر دو تو ان کی بھی پرابلم سالو ہو جائے گی۔ پھر اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ لگاتار جو تھے موومنٹ بڑھنے لگے، اور پیلسٹائن جو تھا یہ سیدھے کنٹرول میں تھا انگریزوں کے۔ جب آٹومن امپائر ٹوٹ گئی فرسٹ ورلڈ وار میں، تو پھر اس کے بعد پیلسٹائن جو تھا وہ ان کے قبضے میں پورا تھا، اور لیگ آف نیشن کی مینڈیٹ تھی کہ وہ وہاں پہ الیکشن کرائیں گے اور ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی وہاں پہ اسٹیبلش ہوگی۔ ایسا کچھ نہیں کیا انہی نے، بلکہ پارٹیشن پلان سیدھا لے کے آگئے کچھ 40 کے بعد۔ اور دیکھیے پارٹیشن جو تھا یہ کیول پیلسٹائن کا نہیں ہوا، ڈیوائڈ اینڈ رول ان کی انگریزوں کی بہت پرانی راجنیتی تھی۔ 48 میں پیلسٹائن کو پارٹیشن کیا، اس سے 1 سال پہلے بھارت کو پارٹیشن کیا، پاکستان کا گٹھن کیا، پھر اس کے بعد ویتنام بھی پارٹیشن ہوا، اور الگ الگ ریزنز ہیں ان کے، اور ساؤتھ ویتنام میں امریکن اور فرینچ تھے، اور پھر پہلے فرینچ پہ بعد میں امریکن آ گئے، کوریا کا بھی پارٹیشن ہوا۔ تو اس طریقے سے ان لوگوں نے، انگریزوں نے جو نئی اسٹیٹس بنائی تھیں جیسے کہ اسرائیل، پاکستان، ساؤتھ کوریا، ساؤتھ ویتنام، ان کی مدد سے کولڈ وار پیریڈ میں کافی ان کو مدد ملی اور کنٹرول کیا۔ پھر ادھر افریقہ میں نامیبیا، روڈیشیا اور دوسری جگہوں پہ انہی نے وائٹ مائنورٹی ریجیم بنا دی، وہ پورے ڈیپینڈنٹ تھے۔ عربوں کو توڑ کے بہت سی اسٹیٹس
چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس بنا دی جو وائبل نہیں ہیں، جو بہت ہی کمزور ہیں، جن کے پاس سینا تک نہیں بن سکتی، اتنے کمزور ہیں، وہ سب انگریزوں پہ آج بھی ڈیپینڈنٹ، اور ایک ویک ڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ادھر گٹھن کر دیا، اور بیچ میں اسرائیل. تو اسرائیل کا ایک بہت سے پرپز اس نے سرو کیا پشچمی دیشوں کا، اور اسرائیل جو ہے آج بھی امریکن اور پشچمی دیش کے جو ہت ہیں، انٹرسٹ ہیں، ان کو وہاں پہ کرتا ہے. فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے ہی انگریزوں کو پتہ چل گیا تھا اس پیریڈ تک کہ تیل اور گیس وہاں پہ کافی پایا جاتا ہے عرب دیشوں میں، اور دھیرے دھیرے ان کو یہ بھی لگنے لگا تھا کہ تیل اور گیس کا استعمال جو ہے وہ انرجی کے روپ میں بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی کوئلے کی جگہ تیل کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے بجلی بنانے میں اور پاور کرنے میں مشینوں کو. تو اس طریقے سے کوئل کا، اس سے پہلے یہ تھا، فرسٹ ورلڈ شروع ہونے سے پہلے 19 سینچری میں یہ ریجن اس لیے امپورٹنٹ تھا کہ یہ رستہ تھا انڈیا جانے کے لیے. سوئس کینال بنا لی تھی انڈیا کے اوپر تاکہ ان کا فاسٹ موومنٹ ہو سکے. لیکن بعد میں یہ ہوا کہ انڈیا کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے آسانی سے موومنٹ، اور کمرشل شپنگ اور سینا کا موومنٹ، یہ سب ان کو ضرورت تھی. اور پھر دوسری طرف یہ بھی تھا کہ تیل اور گیس بھی آ گیا تھا. تو اس وجہ سے سب دیکھتے ہوئے، اور پھر یہ بھی تھا کہ انڈیا میں نیشنل موومنٹ بھی بہت اسٹرانگ ہو رہا تھا، اور 47 میں آزادی دی گئی. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ان کے پاس ایک نئی پاور ایمرج ہو گئی، امریکہ، جس نے ریپلیس کر دیا، بدل. تو اس وجہ سے یہ بہت امپورٹنٹ ہو گیا تھا ریجن، چھیتر. اب یہ ہے کہ وہاں کے اوپر اور بہت سے ریزنز تھے جن کی وجہ سے بنا، میں نے بتایا. اسی پیریڈ میں جس سمے اسرائیل بن رہا تھا، کا گٹھن ہو رہا تھا، تو ہم نے دیکھا کہ وہاں کے اوپر زائنسٹ کرسچین زائنسٹ موومنٹ بھی ایمرج ہو گیا. انگریز تو سمجھدار ہیں، انہوں نے سوچا کہ یہ موقع اچھا ہے اور اسرائیل بنانے کے لیے، اور انہوں نے فوراً کہا کہ بھائی دیکھیے، یہ زمین جو ہے، ان کا لاجک یہ تھی انگریزوں کی کہ یہودیوں کا جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، توریت میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ چوزن پیپل ہے، اللہ کے، گاڈس چوزن پیپل. اور پھر دوسری بات انہوں نے یہ بھی کہی، ایک اور کہی، کہ ان کو پورا حق ہے دوبارہ سے اپنی اسرائیلی اسٹیٹ کو اسٹیبلش کرنا. حالانکہ اسرائیلی اسٹیٹ جو بنی تھی کنگ ڈیوڈ نے بنائی تھی، جن کو کہ عرب کہتے ہیں حضرت داؤد. حضرت داؤد نے جب جلوت یعنی گولیات کو ہرایا اور ماؤنٹ زیون کو قبضہ کیا انہی نے، اس کے بعد یہ بنی تھی. وہاں پہ انہی نے ٹیمپل کہتے ہیں بنایا، جو کہ یہ جو مسجد اقصی ہے، ڈوم آف دا راک، اس کے نیچے انہی نے کہا کہ ان کا مندر ہے. ہیکل سلیمانی، یعنی بعد میں حضرت سلیمان، جن کو عرب کہتے ہیں سلیمان کو، انہی نے بھی وہاں پہ اپنا ایک عبادت گاہ بنائی، جس کو کہ یہ ٹیمپل کہتے ہیں. تو اس طریقے سے وہاں پہ تھا. اور یہ اسٹیٹ بہت زیادہ سمے تک ایگزسٹ نہیں کری. اس سے پہلے بیبلونینس آ گئے، پھر رومن امپائر آ گئی، رومنس آ گئے، اور انہی نے سب ان کو رون ڈالا، اور یہ تمام ان کو بھگا دیا گیا تھا. بہت پہلے کی بات ہے. اسلام سے ان کا کوئی جھگڑا نہیں تھا. اسلام سے ان کا جھگڑا کیول عرب وہاں پہ تھا، مکہ مدینے میں خاص طور سے تھا، جہاں پہ یہ تھوڑے سے تھے، لیکن ان کی کوئی رول نہیں تھا وہاں کے اوپر. اور اسلام جب اسٹیبلش ہو رہا تھا تو اس سمے یہ اس کو اپوز کر رہے تھے. جب یہ لوگ وہاں سے اسرائیل سے نکالے گئے تو پھر یہ اسی طرح کونوں کونوں میں ادھر ادھر جا کے بیٹھ گئے تھے، اور وہاں اپنا یہ بزنس کرتے تھے. وہاں پہ بھی یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کا گیم کھیلتے تھے، اور آپس میں عربوں کو لڑوانا اور بہت سی چیزیں. حالانکہ ہر اسرائیلی ایسا نہیں ہوتا. اسرائیلی بہت پڑھے لکھے ہیں، بہت سمجھدار ہیں. ان کا سائنس، ٹیکنالوجی میں جو کنٹریبیوشن ہے وہ ٹریمنڈس ہے. آرٹ، لٹریچر، میوزک، اور پھر اس کے بعد آپ کسی بھی فیلڈ میں آپ لے لیجئے، آپ کو یہودی سب سے آگے نظر آئے گا. لیکن یہ کہ میڈیول پیریڈ کی یہ باتیں ہیں جن کا ذکر کیا گیا. تو یہ کہانیاں بیبلیکل ہیں، اور یہی کلیم انہی نے بھی دیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ اب اگر دوبارہ سے جوئش اسٹیٹ بنے گی تبھی حضرت عیسیٰ کا ظہور ہوگا، دوبارہ سے آئیں گے، اور پھر اس کے بعد پرلے ہوگا، قیامت آئے گی، اور
دنیا بھر کی جو بائبل میں جس کا ذکر ہے، قرآن بھی بہت سی باتوں کو جسٹیفائی کر بتاتا ہے اسٹوریز کو. لیکن یہ بھی ہے کہ ان کے اوپر قرض بھی آیا قرآن کے حساب سے. اور اینی وے یہ بہت الگ ڈبیٹ ہے، اس پہ ہم کبھی اور بات. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو سارا موومنٹ ہوا تھا یہ بیسیکلی جو تھا پورا کولونیل پروجیکٹ تھا کہ آپ وہاں پہ اسٹیٹ بنا دو زبردستی. اور یہودیوں کا ایک اور بھی کلیم تھا، ان کا کہنا یہ تھا کہ بھائی وائٹ سپریمیسسٹ ہے، یہ پورا پروجیکٹ جو تھا پورے یہودیوں کا تھا. عرب یہودی اس میں پارٹیسپینٹ نہیں تھے جو اصلی یہودی ہیں، جبکہ کہا جاتا ہے کہ یہ جتنے وائٹ جو یورپینس ہیں یہ کنورٹ ہیں. اب پتہ نہیں کیا ہے، یہ بھی ایک کہا جاتا ہے ان کو. عرب کے جو یہودی ہیں وہ بہت سے ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ کنورٹ ہے اور اصلی یہودی، اس لیے کہ یہودی دھرم میں کنورژن الاؤ نہیں ہے، مگر ٹائم ٹو ٹائم کنورژن ہوا ہے. بہرحال یہ کہتے ہیں کولونیل پروجیکٹ تھا. یو کے فرانس کو چاہیے تھی ضرورت. اور ان کا جسٹیفیکیشن ایک اور یہ بھی دیتے ہیں اسرائیلیز کے وائٹ سپریمیسی تھی. جس طرح سے یورپین نے امریکہ کا گٹھن کیا اور جس طریقے سے انہی نے آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزی لینڈ بنائے گئے، یہ سب اتنی کلینزنگ ہوئی ہے اور وہاں پہ بٹھائے گئے. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ گوروں کو حق ہے اس بات کا کہ وہ جہاں جی چاہے دنیا میں سیٹل ہو سکتے ہیں اور اپنی اسٹیٹ بنا سکتے ہیں، جیسا کہ ان لوگوں نے کیا. ہم کو بھی حق ہے. بہرحال یہ ساری تھی کیونکہ انگریز چاہتے تھے بنانا، اس لیے انہی نے بنایا. کرسچن زائنسٹ موومنٹ بھی انہی نے کھڑا کر دیا جس میں یہ ساری جسٹیفیکیشن دے دیا. یہ ان کا ہے پروٹیسٹنٹس کا موومنٹ تھا. اور اس کے علاوہ اس لیے کہ انہی نے دیکھا کہ یہودیوں کا یوز بہت کیا جا سکتا ہے، خاص طور سے عربوں کے خلاف. تو یہ موومنٹ تھا. اس کو دیکھتے ہوئے پیلسٹائن کی پارٹیشننگ ہوئی. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ پیلسٹائن اس طریقے سے پارٹیشن کیا گیا کہ اس میں ایک وائبل پیلسٹینین اسٹیٹ بن بھی نہیں سکتی تھی. پارٹیشن سے پہلے اتنے وہاں پہ رائٹس ہوئے، اتنے جھگڑے ہوئے جس کی کوئی انتہا نہیں. اور ان کے ملیٹنٹ گروپس تھے، آتنکوادی سنگٹھنس تھے وہاں کے اوپر، ارگن، ہگانا اور بہت سے تھے جو لگاتار میسیکرز کر رہے تھے، جیسا کہ غزہ میں ہو رہا تھا. ہوتا یہ تھا ایک گاؤں میں اگر میسیکر یا کسی اسمال ٹاؤن میں کر دیا تو پوری پاپولیشن وہاں سے چلی جاتی تھی فلسطین کی طرف، یعنی ویسٹ بینک، غازہ اسٹریپ ادھر موو کرتے تھے. پھر یہاں سے جارڈن، ایجپٹ اور بہت سے دوسرے ملکوں میں، سیریا کی طرف چلے جاتے تھے، بعد میں پوری دنیا میں پھیل گئے. تو یہ لوگ جو تھے اس طریقے سے انہوں نے اسرائیل کو بنایا. اب اس کی رپورٹس کافی آ چکی ہیں، سب اویلیبل ہیں، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، ایون انٹرنیٹ پہ بہت سی چیزیں اویلیبل ہیں. تو یہ انہی نے اس طریقے سے بنایا تھا پیلسٹائن. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ انہی نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کریں گے، جو ہم نے پہلے بھی بتایا. اور انٹرسٹ کیا تھا؟ تیل، گیس، سی لینز کا پروٹیکشن. پھر اس کے علاوہ یہ تھا کہ جو ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی تھی انگریزوں میں، اس میں مدد کرنا. اور تب سے ہم دیکھتے ہیں کہ عربس جو ہیں وہ ایمرج نہیں کر پائے. اور بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اسرائیل اس کا ایک ریزن ہے، کیونکہ جو یہ عرب اسٹیٹس بنی یہ سب نان ڈیموکریٹک تھی. ہم انگریز نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ڈیموکریٹک رجیم ہو. آج بھی امریکہ کی پالیسی یہی ہے کہ ڈیموکریسی مسلمانوں کو سوٹ نہیں کرتی، مسلمان چاہتا نہیں ہے ڈیموکریسی. اس لیے ہم ان کی ڈیلنگ جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ کنزرویٹو یا اسلامسٹ سے ہوتی ہے، وہ لبرل مسلم سے ڈیل نہیں کرتے. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ان کی وہاں پہ سپورٹ بیس کم ہے. حالانکہ ایسا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسا، اس لیے کہ سینکڑوں سال لبرل اسلام وہاں پہ رہا اور عربوں نے کا کنٹریبیوشن سائنس ٹیکنالوجی میں میڈیول پیریڈ میں بے پناہ رہا. امن شانتی بھی رہی، بہت سی چیزیں ہیں، کبھی اس پہ الگ بات کریں گے. اب یہ دیکھنا ہے کہ انٹرسٹ جو تھے ان کے بہت سے تھے. اسرائیل کا گٹھن ہو گیا، فلسطین اس طریقے سے بٹا کہ وہ کنٹرول نہیں کر سکتے تھے. ہم نے دیکھا ویسٹ بینک اور یروشلم میں، ایسٹ یروشلم میں قبضہ ہو گیا، انہی نے کر لیا.
جارڈن نے اور ایجپٹ نے قبضہ کر لیا ادھر غزہ اسٹرپ پہ. یہ وہ قبضے تھے جو عرب پیلسٹینین چاہتے بھی تھے، اس لیے کہ ان کے پاس نہ فوج تھی نہ ایڈمنسٹریشن میں رہ گئے تھے. سب جگہ تو انگریزوں نے یہودیوں کو وہاں بھر دیا تھا، پولیس کے اندر، ملٹری کے اندر، سب جگہ یہودی آ گئے تھے. اور خود یونیلیٹرلی انگریز وہاں سے وڈرا کر کے چلے گئے تھے کیونکہ رائٹ بہت ہو رہے ہیں، ہم سے سمجھ نہیں رہا. اور یو این جنرل اسمبلی میں جا کے انہی نے پیلسٹائن کا پارٹیشن کر دیا، اس جنرل اسمبلی میں جس کے اندر ادھکتر عرب دیش کے ریپرزینٹیٹیو ہی نہیں تھے. انگریز ان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. یہ جو اگر کوئی نیم سے آتا تھا تو وہ انگریزی پالیسی کے حساب سے وہاں پہ بولتا تھا. اور غور طلب بات یہ ہے کہ یون جنرل اسمبلی کو کوئی حق نہیں ہے ملک بنانے کا یا توڑنے کا، اسی کہ اس کے ریزولوشن بائنڈنگ نہیں ہوتے. یہ بھی ایک وہ، اسی کہ وہ جانتے تھے کہ وہ جو ہے ان کو دقت آ سکتی ہے سیکیورٹی کاؤنسل میں، اس لیے وہ نہیں لینی چاہیے. لیکن اس وقت امریکہ کا ورچسو تھا، سب کچھ تھا، اس لیے کوئی نہیں بولا. اور رشینز بھی سپورٹ کر رہے تھے، سوویت یونین بھی سپورٹ کر رہا تھا اسرائیل کو. تو ایسے کوئی بہت بڑی آپتی تھی نہیں وہاں کے اوپر. رشیا کی، سوویت یونین کی سپورٹ دوسرے ریزنز کی وجہ سے. تو یہ ہے پورا مسئلہ، اور یہ موومنٹ آج بھی بہت سکری ہے. اس موومنٹ کے دو پارٹ ہیں. ایک پارٹ تو آپ نے دیکھا کہ جو پیلسٹائن کے اندر ہے، دوسرا پارٹ اس کا جو سپورٹ بیس ہے اسرائیل کو، جو سب سے زیادہ سپورٹ کرتی ہے، وہ جوئش لابی ہے. جوئش لابی تو میں نہیں کہوں گا کہ بہت سے یہودی جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسرائیل میں اس کے خلاف پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں، مگر یہ کہ زائنسٹ لابی ہے ایک بہت امپورٹنٹ، جو اسرائیل کو ہمیشہ مدد کرتا رہتا ہے. اس کا بڑا پارٹ جو ہے وہ امریکہ میں ہے. امریکہ میں یہ بہت پاورفل ہے، اور یہ وہاں کے سینیٹ اور کانگریس یعنی پارلیمنٹ کو کنٹرول کرتے ہیں، جسے کہنا چاہیے اسرائیلی پیلسٹین یعنی عرب پالیٹکس کے حساب سے. اور امریکن بھی جو اسرائیل کی کہتا ہے لگ بھگ وہی مانتے ہیں. حالانکہ پہلے ایسا نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ ریگن کے بعد سے لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے ہی ہوتا چلا گیا. لیکن یہ ہے کہ اب جوئش لابی یورپ میں بھی تمام ہے. یہ اس کا کام فنڈ کلیکٹ کرنا، ان کو دینا. بڑے بڑے بزنس مین ہیں یورپ اور امریکہ میں، ایسی ایسی کمپنی ہیں جن کا ایسٹ جو ہے $10 ٹریلین کا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنی بڑی کمپنیز دنیا میں شاید ہی کوئی ہوں، بلیک راک جیسی، اور بھی بہت سی کمپنیز ہیں. ان کا الائنس ہے وہاں کی، وہاں پہ جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے، جو ویپنز بناتی ہیں کمپنیز ان کے ساتھ، وہ کیونکہ ان کی بھی روچی ہوتی ہے کہ ہمیشہ وار چلتی رہے تو ان کا ویپن بکتا ہے. جوئش لابی بہت امپورٹنٹ ہے. اس پہ ہم کبھی اور ایک الگ سے پروگرام بنائیں گے کہ وہ امریکہ میں کس طریقے سے کام کرتی ہیں، اور یورپ میں کس طرح سے پکڑ ہے، اور پوری دنیا پہ کس طریقے سے اب اسرائیل کا ورچسپ بن ہے. ہم آپ کے آبھاری ہیں، آپ نے سمے نکال کے اس کو دیکھا. اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے. اور ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں بھیجیں، لوگوں کے پاس بھیجیں، گروپس میں ڈالیں، تاکہ ریورس بھی بڑھیں. ایک پروگرام بنانے میں ہمیں کافی محنت کرنی پڑتی ہے. اگر آپ کو پروگرام پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور آگے. دھنیہ واد آپ کا.